حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کی، لاش اٹھانے کو دل شکستہ پہ ایک اور زخم کھاڑھانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، جگر کے ٹکڑے اہلتے قاسم کا کچھ ملال ناراض رہے ہیں قدم دل مگر نڈال بڑھے جو غیظ میں شبیر سوئے فوج جفا، ادھر کو مڑ گئے گھوڑے جدھر کو موڑا، پڑھا تھا بھاگتی فوجوں کی جو کی راہ میں کیا، جو پھر کے سواروں نے رخ سوئے قاسموں سے گھوڑوں کی پامال ہو گئے قاسم، غریب لاشیں قاسم کو پہنچے سروردی کہ تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل کو یک، کہیں تا کچلا ہوا جسم دست و پاس، کہیں ایک آہ بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں بیٹھ گئے، لبوں پہ صبر کی بندش تھی دل میں ہرش، نہ جانے کیسے تن منتشر کو جمع کیا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ، لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے، مگر یہ سوچتے تو خیمے کے در پہ تھی بھابھی، اور اب میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کے، بجائے لاش وہ دیکھیں گی خوبری گٹری، بسر کو دیکھ کے یوں ہائے حال کیا ہوگا، ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا، حرام میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے برپا، بلاک رہی ہے سکا خاموش ہے، تڑپ کے مانے سوئے لاش پہ سر کو دیکھا، جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا بھیا، میں یہ تو جانتی تھی سر کٹائیں گے قاسم، یہ کیا خبر تھی یوں پیش کے آئیں گے قاسم، حسین جاتے ہیں۔ محمد وعلى آله وصحبه
उठाया है किस तरह, सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, कासिम की लाश खेमे में लाया है किस तरह। और फरवा ये बोली शाह से, फरवा ये बोली शाह से, कासिम जवान था। फरवा ये बोली शहजादे हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत हम यहाँ मना रहे हैं। बात खत्म मजलिस ताबूत और ताबूत अलम और मेहंदी की ज़ियारत और जो तबरुकात हैं वो यहाँ से होते हुए बाहर पार्किंग लॉट में जाएंगे। बहनों से दरख्वास्त है कि आप जो ज़ियारत करनी है आप वो बाहर जाके कीजिएगा, क्योंकि लेडीज सेक्शन में कोई ज़ियारत नहीं आएगी और तबरुकात भी नहीं आएंगे, तो सब चीज़ें आपको पार्किंग लॉट में करवा के जब ज़ियारत आएगी उसके साथ तबरुकात हैं। जो आज आपको भी इल्म है कि कुछ फ्रूट्स वगैरह कोई ड्राई फ्रूट वगैरह का है, तो हमने उसको इंडिविजुअल पैक में पैक किया है हर चीज़ को, और हमारे वॉलंटियर हज़ार आपको पूरे बैग एक एक बैग आपको देते रहेंगे। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि कोई ऐसी चीज ना हो कि किसी को नुकसान पहुंचे और कुछ हो, तो ये आपकी और सबकी सेफ्टी के लिए ये किया गया था। इसमें प्लीज और रोजे आशूरा के सिलसिले का जो प्रोग्राम है उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, कल हजरत अब्बास से अलमदार अलैहिस्सलाम का हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला बरामद होगा और सुबह आशूर यहाँ 10 बजे अमाल होंगे इंशाअल्लाह रोज़े आशूरा के। और जो हमारा साल से डाउनटाउन में होता था, हालात की वजह से जो कुछ भी आए हैं जो मौजूद, तो सलाम मर्सी के साथ उसके बाद मातमदारी होगी, जुलूस निकलेगा जिसमें आप अलम गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे, शबीए ताबूत इमाम मजलूम की ज़ियारत करेंगे, तो बाकायदा आप सब की ज़ियारत करेंगे, मातमदारी होगी, जो एक तरीका है हमारे जुलूस का शान तरीके से इंशाअल्लाह होगा। और ये तकरीबन 12:45 तक जारी रहेगा और उसके पूरी फरादा नमाज होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह 1:30 PM पे हमारी असर आशूर की मजलिस शुरू होगी। और उसके बाद फाका शिकनी का यहाँ तमाम होता था साल से, जो इन हालात की वजह से वो उसका नेमो, क्योंकि उसके बाद जो 6 बजे प्रोग्राम होगा वो लेडीज मजलिस होगी और उसके बाद फिर 8:15 पे हमारा इंशाअल्लाह शाम गरीबा का प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये पूरा स्केजल है आपका रोज़े आशूरा का। आप लोगों को गोश गुजार किया था कल के डोनेशन के सिलसिले में, एक अपील, दरख्वास्त, रिक्वेस्ट जो भी आप समझे उसे, तो माशाल्लाह काफी मोमिनीन अपना जज्बा दिखा रहे हैं। तो ये कि मैं या कमेटी या कोई वॉलंटियर नहीं, हमें का मतलब ये, क्योंकि ये इदारा सबका, ये मेरा नहीं है, इनका नहीं है, हम सबका है। अगर कोई मसला होगा, कोई मुश्किल होगी, हम सब आएंगे मदद करने इस इदारे की। मौला हमारी मतलब पूरी शिकागो कम्युनिटी, पूरी शिया कम्युनिटी, तो इस चीज को मद्देनजर रखें, ये काम हम मौला के लिए कर रहे हैं और इसका अजर हम उन्हीं से लेंगे और वही हमें देंगे और कोई नहीं दे सकता। बंदी नहीं है, $1 से लेके हजारों डॉलर तक की है, आप दिल खोल के अतिया दें, क्योंकि इस सेंटर को, इसको चलाना है, खोलना है, तो आपको भी पता है कि रोजमर्रा के जो यहाँ खराजात हैं, बड़ी बिल्डिंग है, हमें पैसे की जरूरत, मगर मौला के नाम पे आप दें। जैसे कि हम बचपन से देखता आ रहा हूं, मैं और मेरे ख्याल सब कोई ऐसा शिया घर नहीं होगा जिसके घर में छोटा सा आलम या बड़ा सा आलम जरूर होगा। घर में नहीं, ड्राइंग रूम, तो उसी की मुनासबत से क़िबला चंद नशार कि हमारे घर पे जो रोशन अलम हुसैन का है, हमारे घर पे जो रोशन अलम हुसैन का है, जमाना देख ले दस्ते करम हुसैन का है। और ये दर्द सीने में जितना है सब उसी के लिए, और ये दर्द सीने में जितना है सब उसी के लिए, हमारी आंख में जितना है गम हुसैन का है। मौलाना ताहिर हसन गदरी साहब को के ज़ेबे मेंबर हों, आप लोगों की बुलंदर सलवात।
اکبر حسب معمول آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جن مومنین نے آج اسپانسر کا اہتمام کیا ہے، نیاز کا اہتمام کیا ہے، ان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اللهم بس وعبها إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. على رسوله الكريم شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات محمد. پھر باجماعت اپنی زبانوں کو معطر کیجیے صلوات سے. دعا گوہوں کے پروردگار عالم بحق مظلوم کربلا ہماری اس عبادت کی سزاداری میں شرکت فرما رہے ہیں اور معاونت فرما رہے ہیں. پروردگار انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ مال فرما. بار بار قبر حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. پروردگار مومنین کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی امام علی بلندر صلوات بھیجیے. توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے. حضرات ذی وقار محبان آل اطہار امام بارگاہ معصوم شکاگو کے زیر اہتمام عشرہ محرم الحرام کی آج 7ویں گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں. موضوع سخن درجہ بدرجہ اپنے آخری مراحل کی طرف رواں دواں ہے. توحید اور نبوت پر گفتگو کی سلسلہ گفتگو آج معرفت امامت کی طرف. آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. محترم سامعین، اصول دین ساتھ عدل کا بھی تذکرہ ہوا. عدل کے بعد نبوت پر گفتگو ہوئی. اب امامت پر گفتگو ہوگی اور ساتھ میں ہم قیامت کا بھی تذکرہ کریں گے. سب سے آخر میں کیا ہے؟ قیامت. اور سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید. قیامت سے پہلے، یعنی اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک امامت نہ آ جائے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جب تک امام نہیں آئے ہے مکتب اہل البیت کے پاس، جو وجہ اختلاف ہے ہماری دوسرے برادران سے، وہ مسئلہ امامت ہے. اس پر آخر ہمیں امام کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اللہ نے قرآن نازل کر دیا، جب اللہ نے دین سلسلہ نبوت ختم ہو گیا،
اب آخر ہمیں امام کی ضرورت کیوں ہے؟ یہی سوال ہم سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مقامات پر لفظ امام بھی آیا ہے اور امامت کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ یہ ایک جملہ جو میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، بالخصوص اپنے جوانوں کے لیے، مصطفیٰ کا کام شریعت پہنچانا ہے اور امام کا کام شریعت کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ تین جملے اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائیں، اللہ کا کام شریعت بنانا ہے، نبی کا کام شریعت، ضرورت نہ ہوتی تو بعد از رسول خدا جب امیر المومنین کا وقت خلافت آیا اور میرے مولا نے بسم اللہ بلند کی نماز یاد آ گئی ہے۔ یعنی زمانے میں جب جہاں کہیں پر بھی شریعت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ چراغ مصطفی ہو جو زمانے پر یہ عیاں کرے کہ مصطفیٰ کون سی شریعت لے کر آئے تھے، تاکہ زمانہ شریعت میں رد و بدل نہ کر سکے اور دین بین ہی اپنی توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبہ۔ تو امام اس کا جو لفظی معنی ہے، دیکھیں کسی بھی شے کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ امام کے بہت سارے معنی ہیں۔ امام کا معنی ہے مقتدا، جسپ ہے۔ المنجد والے نے لکھا ہے کہ امام دراصل اس آلہ اور رسی کو کہتے ہیں جو معمار دیوار بلند کرتے ہوئے، اب ماشاءاللہ سب پاکستان سے آپ بہتر جانتے ہیں، یہاں طریقہ کار شاید اب مختلف ہو چکا ہے، مگر جب مستری دیوار بلند کرتا ہے تو اس کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے، وہ اس آلے کو رکھ کے رسی بنیاد صحیح ہو، کیونکہ جو عمارت بلند ہو رہی ہے، جو دیوار بلند ہو رہی ہے، اگر بنیاد خراب ہو گئی تو پھر پوری کی پوری عمارت جو ہے ٹیڑھی ہونے کا خطرہ ہے۔ یا عمارت دین جو ہے اسی امامت کے آسرے پر بلند ہے، اسی کے سہارے عمارت کو خطرہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، قرآن مجید میں بھی اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل، ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم جس امام کی رعایا ہیں وہ امام زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد، متفق روایت ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ انہیں امام مانتے ہیں جنہیں بروز محشر اپنی فکر ہوگی۔ تھوڑا سا غور فرمائیے گا، کچھ لوگ انہیں جسے بروز محشر تمہاری فکر ہو، اپنی فکر نہ ہو، جسے بروز محشر تمہاری فکر ہو، جسے اپنی فکر ہو، وہ تمہاری کیا بخشش کروائے گا۔ تو پھر واحد یہ مکتب ہے کہ اقرار کرو قبر میں بھی ہم سہارا بنیں گے، ہماری ولایت کا اقرار کرو حشر میں بھی ہم سہارا ہوں گے۔ تو امام ایسے بناؤ جو جنہیں تمہارا صلی اللہ علیہ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبہ۔ قرآن مجید میں اب ہر مکتب کے نزدیک یہ ایک تصور ہے امامت کا۔ بعض افراد ایسے لوگوں کو بھی امام مانتے ہیں کہ جنہیں اپنے گھر میں کوئی امام نہیں مانتے۔ مکتب اہل بیت میں امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو وما کانا وما یکونو کا علم رکھتا ہو، اکتفا کیے بغیر، لمحہ بھر توقف کیے بغیر آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دے، جو سوچ کر مگر جسے اللہ عطا کرے وہ سوچتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ جب سوال کرنے والا بھی سوال مکمل نہیں کرتا تھا، امام پہلے جواب دے دیتے تھے۔ یہ تمہارا سوال ہے، عقیدہ ہے کہ امام جو ہے اللہ بناتا ہے، یہ ایک بنیادی بحث ہے
کہ کیا امام دنیا کو کوئی فرد بنا سکتا ہے یا امام بنانا اللہ کا کام ہے؟ اس پر ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. بس ایک چھوٹا سا حال کرتا ہوں، بڑا مؤدبانہ اور معصومانہ سوال ہے. تمام فرق اسلامیہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخری وقت میں امام زمانہ آئیں گے. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مقام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحب؟ یعنی اس پر ہمارا اتفاق ہے. فرق یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے اور ہم یہ کام ہے. تو آج اتنے مسائل میں دنیا گھری ہوئی ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، OIC وغیرہ وغیرہ، یہ سب مل کر اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی اتنے حالات گھمبیر ہوں گے. امت مسلمہ کس قدر مسائل کا شکار ہے. تو جب رسول فرما گئے ہیں کہ جو آخری ہوگا، جو امام ہوگا، وہ تمام مسائل کا حل رکھتا ہوگا، تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سے سخت شاید اور کوئی زمانہ نہ ہو. تو جواب ملے گا کہ نہیں، ہم امام منتخب نہیں کر سکتے. بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ رسول کچھ نشانیاں بتا کر گئے ہیں کہ سارے لوگ بھی مل کر امام نہیں بنا سکتے، امام نہیں بنا سکتے. تو بس یہاں پر اب میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب 1400 سال بعد آپ یا غور فرما رہے ہیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ. 1400 سال کے بعد آج اگر امام بنانا فقط اللہ کا کام ہے اور اس کی نومینیشن جو ہے بذریعہ رسول ہے، جو وہ علامات بتا کر گئے ہیں، اگر ان علامات پر وہ امام صادق نہیں آتا ہوگا تو وہ امام نہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبہ؟ تو یہ قرآن کا اصول ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرو، تمہیں امام کے نام سے پکارا جائے گا. اگر امام کی معرفت کے بغیر انسان دنیا سے چلا گیا تو وہ جاہلیت. قرآن نے امامت کا کروایا ہے، ہمیں اس معیار پر امامت کو رکھنا ہے کہ آخر قرآن نے کیا تعارف کروایا ہے. میں نے کہا وہ بہت ساری آیات ہیں. ایک اور آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم کے اندر، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصا کر دیا ہے. تفسیر برہان میں اور بہت ساری تفاسیر کے اندر کہ جب رسول خدا صلی اللہ حضرت اول اور حضرت ثانی نے، میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، نام لینا ضروری نہیں ہے، حضرت اول اور حضرت ثانی نے، حضرت یہاں امام مبین سے مراد توریت ہے یا تورات ہے؟ رسول فرماتے ہیں نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت ثانی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کیا یا رسول اللہ اس سے مراد زبور ہے؟ رسول فرماتے ہیں نہیں. پھر اب یہ دونوں مل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آخر اس سے مراد کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں ٹھہرو، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس سے مراد کون ہے. مورخین نے لکھا کہ جیسے ہی یہ بیٹھے یا اتنی دیر میں امیر الامم مسجد میں داخل ہوئے، رسول نے اشارہ کر کے کہا یہ وہ امام ہے جس کے اندر اللہ نے ہر شے کا علم احصا کر دیا. صلی علی محمد یا علی. علم احصا کر دیا. جناب عمار یاسر سے بھی کسی حوالے سے ایک روایت ہے، جناب عمار یاسر روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جنگ کے لیے امیر المومنین کے ساتھ جا رہے تھے، یا ہمارا گزر ایک ایسے ریگس کی بارگاہ میں درخواست کی، مولا کہ آپ مجھے کسی ایسے فرد کا پتہ بتا سکتے ہیں جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہو؟ ہمارے یاسر کیا فرماتے ہیں؟ مولا کہ آپ مجھے کسی ایسے فرد کے بارے میں بتا سکتے، صرف یہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. کہا مولا بتلائیے. جانتا ہے کہ ان میں چونکیوں کی تعداد کتنی ہے، نر کون ہے اور مادہ کون ہے، کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہے. جناب سلمان فارسی سے بھی اس طرح کی ایک روایت بعد میں آ رہی ہیں، تو کہتے ہیں یا علی اے میرے مولا، کیا ہی سبحان ذات ہے اس اللہ کی جو یہ جانتا ہے کہ ان چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے.
اب اپنی طرف سے جو ہے کہ ان چیوٹیوں کی تعداد کتنی ہے. امیر المومن فرماتے ہیں سلمان خاموش، اس طرح سے میرے رب کی تعریف نہ کر، یہ کہہ کر کہ اس کی حمد ہے جو ان چیوٹیوں کی تعداد جانتا ہے. امیر المومن فرماتے ہیں اللہ کی جو ان چیوٹیوں کا خالق ہے. تعداد تو علی بھی جانتا ہے، اور نہ صرف تعداد جانتا ہے، علی یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں نر کتنے ہیں. اور جو فرما رہے ہیں نا آپ صاحبہ، امام علم کل رکھتا ہے، اور اگر امام نہ ہو تو زمانہ ایک قائم نہیں رہ سکتا. یہ قدرت پروردگار ہے، یہ اصول پروردگار ہے. آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں اس کی علت باقی رہے. میں اس کی تھوڑی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. مثال کے طور پر میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، صفائی کی گئی، سارے معاملات جیسے آپ تشریف لائے، میں نے خطاب کیا، آپ نے خوبصورت انداز میں سماعت فرمایا. جب مجلس ختم ہوئی اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ہر چیز وائنڈ اپ ہو جائے گی. وجہ کیا ہے کہ مجلس ختم ہو گئی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی جب تک وجہ موجود تھی آئی تھی تو یہ مائک آن تھا. جب گفتگو تمام ہوئی تو ہر شے بند ہو گئی، ہر شے کو وائنڈ اپ کر دیا گیا. اللہ نے بھی قرآن میں بھی یہی کہا ہے، اور حدیث قصہ کا حوالہ دیتا ہوا آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں میں. روانگی باقی ہے. اگر دریاؤں میں کشتیاں چل رہی ہیں یہ اس لیے چل رہی ہیں کہ ان کے چلنے کی وجہ محمد ہے. غور فرمائیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اب بس سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمد ہی نہیں رہے تو پھر سورج روشنی کیوں؟ جس کے لیے اللہ نے سمندر کو پیدا کیا، جس کے لیے اللہ نے سمندر میں روانگی جاری کی، جس کے لیے اللہ نے درخت اگائے، جب وجہ باقی نہیں رہی تو وہ یہ کوئی ایسا باقی ہے جو محمد جیسا ہے. یا علیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. اگر وہ شے باقی ہے، اس شے کا وجود باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے ہے وہ بھی باقی ہے. اگر وہ باقی نہ ہوتا تو آج کچھ بھی نہ ہوتا. ہر شے کو لقب ہے. یہی علت ہے کہ آج بھی پردے میں زمانے کا محمد باقی ہے. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محترم سامعین، ایمان ہے جس طرح محمد الرسول اللہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. جیسے کہ سورہ روم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ. اور اللہ نے اپنی طریقہ خلقت میں کوئی ریت جو ہے وہ جاہل ہے، وہ نہیں جانتی. توجہ فرما رہے ہیں آپ سے. یہ جو آج بعض افراد جو ہے اکثریت پر ناز کرتے ہیں، تو قرآن جو ہے ناز کو ناز نہیں سمجھ رہا. غور فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے مفاہیم و معانی سے واقفیت نہیں رکھتے. وگرنہ قرآن تو یہی کہتا ہے اکثر ہم لا یعلمون. اکثریت جو ہے وہ تو جانتی نہیں ہے. اکثریت جو ہے وہ مولا یہاں فطرت اللہ سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ فطرت خدا پر پیدا ہوتا ہے. پھر امام اس کی وضاحت فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں جو بچہ بھی دنیا میں آتا ہے وہ فطرتاً مومن ہوتا ہے. اس کی فطرت میں لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے، اس کی فطرت میں محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے، اس کی فطرت میں علی ولی اللہ بھی شامل ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس لیے انسان کی فطرت میں اسی طرح امامت اور علی ولی اللہ ضروری ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے ایک مناظر، بہت بڑے متکلم گزرے ہیں، حشام ابن حکم، بڑے مشہور ہیں امام صادق علیہ السلام کے، اور ساتھ میں سروں کی بجائے اس پر فخر کیا کرتے تھے.
امتیاز کیا کرتے تھے. اور جب لوگ پوچھتے مولا آپ اس پر امتیاز اتنا کیوں کرتے ہیں حالانکہ یہ عمر میں سب سے چھوٹا ہے, کتنا ہوتا ہے؟ اور امام کی بارگاہ میں تو 50 سال کی عمر والے لوگ بھی موجود تھے, مگر امام اس پر فخر کیا کرتے تھے. اور امام فرماتے تھے تم ہمارے بارے میں لوگوں سے گفتگو کیا کرو. جو اپنی ولایت کا دفاع کرتا ہے, یعنی باقی نماز روزے کی بات کرتے ہیں, یہ دفاع ولایت میں مناظرہ کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے لوگوں کو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, امامت جو ہے فطرت انسان میں شامل ہے. ایک مرتبہ دوسرے شاگرد بھی مولا کے بیٹھے ہوئے, اور جیسے ہی جناب حشام تشریف لے آئے تو امام فرماتے ہیں حشام ذرا وہ شام کا واقعہ بیان کرو. کہتا ہے مولا مجھے شرم آتی ہے, مجھ میں ہمت نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ بیان کروں. امام فرماتے ہیں کیا مجھے امام نہیں سمجھتا؟ اگر امام سمجھتا ہے تو میں امام, اپنے آپ کو امام کہنے والا, منبر سے گفتگو کرتا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ, اس نے دعوی سلونی کیا. اب اس کے بارے میں ہمیں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جہاں پر ایک عورت نے اسے چت کیا. جو دعوی سلونی کرنے والے اہل بیت ایک خاتون, مومنہ خاتون کے ذریعے سے اسے شکست دلوائی. یہ اصول پروردگار ہے کہ وہ اگر امامت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے یا توحید پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے یا نبوت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو کہے گا کہ وہ لشکر کو ابابیل کے ذریعے سے نابود کروا دیتا ہے, وہ نمرود کو مچھر کے ذریعے سے ذلیل کرواتا ہے, وہ فرعون کو ذلیل کروائے. اور اسی اہل بیت کے چاہنے والے جناب حشام جو چھوٹے تھے, بچپنے میں تھے, اس نے کہا تم بچے ہو تم مجھ سے کیا سوال کرو گے, تم بچے ہو تم مجھ سے کیا سوال کرو گے. اس نے کہا میں سوال کس طرح شامل ہے, توجہ فرما رہے ہیں آپ امام کے حکم پر. کہتے ہیں مولا میں نے پہلا سوال کیا اس عالم سے, یہ بتاؤ یہ آنکھیں, پہلے شک تھا تم نے وہی کام کیا. میں نے کہا نا تم بچے ہو اور بچگانہ سوال کرو گے, آنکھیں ہیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور کیا کرتا ہوں, میں بچہ ضرور ہوں مگر جو سوال ہے آپ اس کا جواب دیجئے. اب اس نے دوسرا سوال کیا, یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ نے کان دیے ہیں. اب یہ ذرا غصہ ہونے لگا کہ کیسے عجیب و غریب سوال کر رہا ہے. جی بالکل دی ہے. اس ناک سے کیا کرتے ہیں؟ کہا سونگھتا ہوں. کیا اللہ نے آپ کو زبان بھی دی ہے؟ شکست کا, بدنامی کا خدشہ ہے کہ سوال کرو, جو کرنا ہے کرو. اب جناب حشام فرماتے ہیں زبان سے کیا کرتا ہے؟ کہا اس سے گفتگو کرتا ہوں, کلام کرتا ہوں. دیکھنے میں تمہیں اندازہ صحیح سے نہ ہو رہا ہو کہ یہ شے کیا ہے, کہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز چکھی ہو اور تمہیں صحیح طرح سے اندازہ نہ ہو رہا ہو؟ غور فرما رہے. کہا اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہوں, اپنے دماغ. کہتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے جو اعضاء ہیں, آنکھیں دیکھ رہے ہیں, ناک جو ہے وہ سن رہا, تو ایک شے ایسی ہے جس کے ذریعے سے تم تصدیق کرتے ہو. کہا بالکل کرتا ہوں. کہا جو شے جس کے ذریعے سے جس قلب ہو تو پھر تمہیں یقین نہیں ہوگا کہ یہ شے صحیح ہے یا غلط ہے, تمہیں تسلی نہیں ہوگی کہ یہ شے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ہے کہ یہ شے یہ ہے. جہاں پر تمہیں شک پیدا ہو, یہ جو تمہارے سینے میں ایک امام موجود ہے, جو تمہارے کہ اگر انسانی جسم ایک امام کے بغیر کام نہیں کر سکتا, کائنات امام کے بغیر کیسے چل سکتی؟ بغیر امام کے نہیں چل سکتا. چاہے آنکھیں دیکھ نہیں ہو, چاہے قرآن موجود ہو, چاہے حدیث رسول موجود ہو, اگر جسم انسانی میں, فطرت انسان میں امامت شامل نہ ہو تو انسان تمیز نہیں کر سکے گا. ان کی فطرت میں شامل ہے امامت. صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. چاہے جس قدر علمی گفتگو کر لی جائے, اس وقت تک مجلس میں آنے کا حق ادا نہیں.
وہ بیوی جو شام سے آتی ہیں، جو مدینے سے آتی ہیں، وہ اس لیے آتی ہیں کہ کون پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، آج پھر گزارش کروں گا کہ سنیے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل ضرور بنا لیجیے گا۔ عزادارہ سفر کو بطول کا بڑا بیٹا، میں محرم میں تفسیر آنسو نہ برسے، ہر آنکھ باوضو ہونی چاہیے، کیونکہ آنے کا مقصد ہی گریہ کرنا ہے، پرسہ دینا ہے۔ 28 سفر کو جب اس حجرے میں آئے، اور ان دنوں میں قیام جودہ بنت اشعث کے پاس تھا، نہیں دیا جائے۔ جودہ بنت اشعث ملونہ نے سراہی میں زہر ڈالا ہوا تھا، تختہ آواز نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گرد اپنی اولاد کو جمع کیا، کہا مجھے زہر مل گیا ہے۔ میرے پتی سرکار امام حسن کے پاس پہنچی ہیں، وہ امام حسین۔ مورخین نے لکھا سر پر امامہ نہیں ہے، دوڑتے ہوئے امام حسین آئے، آقا حسن کا سر، جب بھائی نے اپنا سر آپ کی گود میں محسوس آئے تھے تو کربلا کے میدان میں کوئی آپ کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھنے والا نہیں۔ شرما کے نہ روئیے گا حسین کو، بس عزادارو سرکار امام حسن کو زہر ملا، امام حسن نے 4 سال عمر ہے اس وقت جناب قاسم کی، سرکار امام حسن فرمایا نہ ہو، آج بابا کے سینے پر ذرا سو لے۔ بیٹے ہیں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کہتے ہیں بابا سوتا تو روز اسی سینے پر ہوں، مگر اللہ جانا میں حسن کو زہر مل گیا۔ وہ وقت آیا کہ جب جگر کے